बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक और यौम पाकिस्तान, एक बार फिर वही अज़्म, वही वादा कि इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न रखना है, सब ने मिलकर काम करना है। तमाम शहरों में तकारीब थी। जो सबसे बड़ी तकरीब होती है परेड की, वो इस्लामाबाद में थी, वफाकी दारुल हुकूमत में, जहाँ पे एक बहुत ही पुरजोश मुजाहरा हमने देखा। अस्करी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, सियासी क़यादत भी मौजूद थी, और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा जी कि सियासी जमातों से गुजारिश है मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान इस खित्ते में एक ताकत का मरकज़ भी है, पाकिस्तान की तरफ बहुत निगाहें भी हैं, पाकिस्तान के सामने मुश्किलात भी बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उम्मीद के लिए, रोशन दिनों की उम्मीद के लिए बहुत सारे ऐसे वसाइल हैं जिनको बुरुएकार लाने की ज़रूरत है। अगर सियासी जमातें आपस में झगड़ती रहेंगी, सियासी इदारे कमज़ोर रहेंगे, सियासी निज़ाम में जो अदम एतमाद है आवाम का वो बढ़ता चला जाएगा, तो फिर शायद ये मसाइल का पहाड़ बड़ा होता चला जाएगा। ये वक्त है जिसमें आप कहते हैं अभी या कभी नहीं, तो ये अभी वाला जो लम्हा है पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत के पास, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और यौम पाकिस्तान जैसे दिन हमें ये याद दहानी कराते हैं, हम अपनी क़यादत को, यहाँ की जो लीडरशिप है, नौजवान क़यादत है, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो दानिश्वर हैं, वो सब मिल के एक दूसरे को ये याद दहानी कराते हैं कि आपने इस मुल्क को मसाइल से कैसे निकालना है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इसके हवाले से बात करेंगे जनाब, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी इस्तेहकाम का है। सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा जब इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला उसी तरह से जारी रहेगा। तो आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करते हैं कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी सियासत से जुड़े मामलात के हवाले से। क्या खान साहब की रिहाई के लिए कोई बहुत ज़्यादा कोशिशें नहीं हो रही? आज मोनिस इलाही साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी जो वकला हैं वो टॉक शोज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे हुए हैं और उनकी तवज्जो चेयरमैन PTI जो बानी चेयरमैन है उनकी रिहाई की तरफ होनी चाहिए। हमाद अज़हर साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, कोर कमेटी ने वो इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और उनको कहा है कि वो अपने जो इंतज़ामी ओहदे हैं उनके पास पंजाब में, वो उन पर अपना काम जारी रखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वकला के हाथों हाईजैक हो चुकी है, या जो इस तरह के तनाव की तकसीम की खबरें आती हैं वो सिर्फ खबरें हैं, रूमर्स हैं, ख्वाहिशें हैं, और उसमें ख़बर जैसी कोई सदाकत की बात नहीं है? तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जनाब हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे जमाल रईसानी साहब, यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, और जैन बलोच साहब। तो शेर अफजल मरवत साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है, ज़ाहिर है वो 9 मई के इर्द गिर्द और उसके साथ जुड़े हुए तमाम जो वाक़यात हैं उसमें उलझ गई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी, पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इख्तलाफात हैं जिसका आप बरबला इजहार करते हैं, क्यों इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? ये मसला है समझने का, परसेप्शन का। जी, जो बातें मैंने की हैं वो हमारी पार्टी के अंदर कुछ इश्यूज़ पे इख्तलाफ राय था, जो मीडिया ने इसको पार्टी के अंदर इख्तलाफात का रंग दे के प्रचार कर दिया। कोई हमारे दरमियान इख्तलाफात नहीं है, और जिन इश्यूज़ पे बात हुई हैं अगर आप उन वीडियोस को दोबारा देख लें तो वो चंद इश्यूज़ हैं जिससे मैंने इख्तलाफ किया था। क्या आपको वाकई लगता है PTI हाईजैक हो गई है? कोई आपकी बातों से ये भी तासुर लोग लेते हैं कि कब्ज़ा हो गया PTI के ऊपर, और जो असल PTI के लोग हैं वो पीछे रह गए, एक इस तरह का तासुर है, वकीलों ने कब्ज़ा कर लिया है? नहीं, ये तासुर अगर कोई दे रहा है तो गलत दे रहा है। वकील तो उस वक़्त आ गए थे जिस वक़्त कोई नहीं था, बोलने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा था, तो वकला ने उस वक़्त ये मास संभाला, और बदस्तूर हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, पार्टी के लिए, खान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोई हाईजैक, जब तक खान हैं अल्लाह उनको हयाती दे, ज़िंदगी तवील दे, जब तक वो हैं PTI को कौन हाईजैक कर सकता है? आपके किसी के साथ कोई ऐसा, कोई बैरिस्टर गौहर के साथ या बाकी लोगों के साथ आपका अपना कोई इख्तलाफ नहीं है? नहीं, मेरा किसी के साथ इख्तलाफ नहीं है। अगर इख्तलाफ होता है तो मैं बोल देता हूँ, तो लिहाजा कोई इख्तलाफ फ़िल वक्त नहीं है। अच्छा, हमाद अज़हर साहब के इस्तीफ़े को लेकर भी कुछ ऐसी बात हो रही थी कि शायद जो पुराने लोग थे जो खान के ज़्यादा नज़दीक रहे वो शायद खुश नहीं हैं अभी की पॉलिसियों से, अगरचे आप लोगों ने उनका इस्तीफ़ा कोर कमेटी ने कह दिया कि नहीं मंजूर हो रहा, लेकिन क्या वाकई ये रीज़न है जिसकी वजह से शामिल नहीं कर रहे आप पुराने लोगों को, उनसे राब्ते नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, पुराने लोगों के अब जब ये मंजरेआम पे आ गए हैं सियासतदान, तो अब वो खान साहब से मुलाकातें भी कर रहे हैं, कोर कमेटी भी राब्ते में हैं मुसलसल। ऐसी कोई, और हमाद अज़हर साहब के इस्तीफ़े का ख़ुद मुझे भी दुख हुआ था। वो बड़े एक एक्टिव और इंतहाई दलेर लीडर हैं, और मैं उनके साथ काम करती हूँ, मुझे बड़ी आसानी और सहूलत होती थी। अच्छा, आपको लगता है कि वो उनका जाना पार्टी के लिए नुकसान था?
نہیں وہ جا تو نہیں رہے ہیں، وہ تو رک گئے آپ؟ اپنے استعفے یعنی آفس کی جو ذمہ داریاں تھی پریزیڈنٹ پنجاب کی ان کو وہ کوٹ کر رہے تھے، لیکن بہتر ہیں کہ وہ رک جائیں اور ہمارے ساتھ اس کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو سامنے آئی، پہلے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو انور مجید صاحب ہیں جو اس وقت سفیر تھے جب یہ سارا سائفر کا معاملہ ہوا تھا، ان کے گرد آپ لوگوں نے گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیسے گھیرا تنگ کریں گے ان کے خلاف، کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، وہ ایک سول سرونٹ رہے ہیں اور سفیر کے عہدے تک پہنچے، تو اس منصب پہ پہنچنے کے بعد ہماری توقع ہوتی ہے کہ کچھ ایتھکس یا مورال کا جو معیار ہوتا ہے وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کم از کم وہ شخص اپنے اس دور کے حوالے سے صداقت ہی بتا دیں، اور یہ پہلے بھی بول چکے ہیں جس پہ ڈیمارچ جاری ہوا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کہا کہ ڈونلڈ لو جو بات کر رہا ہے اور جو ایمبیسڈر نے بات کی تھی یہ متضاد ہے، تو لہٰذا ہم نے یہ تقاضا کیا کہ ان کو اپنے ورژن کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ڈونلڈ لو تو کہہ رہے کہ جو اسد مجید نے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہی میرا بھی ہے کہ کوئی ایسی سازش نہیں نہیں، اسد مجید نے تو جو سائفر میں کنٹینٹس تھے وہ یہی تو تھے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہے کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ خان کی حکومت کو جو ہے چلتا کر دے، ورنہ کیا مطالبہ کا لفظ تھا؟ جی یہ تھا نا، تھریٹ تھا، مطالبہ کیا تھا، تھریٹ تھا۔ لیکن وہ تو کہتا ہے کوئی دھمکی نہیں ہے۔ نہیں، وہ کنٹینٹس تو یہی ہے نا جس پہ خان صاحب کے ٹرائل ہوئے۔ خان صاحب نے جو مبینہ طور پہ جو کاغذ لہرایا تھا اور اس کاغذ کے الفاظ کی ادائیگی اس پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں کی تھی، تو لہٰذا وہ تو یہی الفاظ تھے۔ وہ کاغذ لہرانا درست تھا؟ سنس یو آر اے لائر، آپ قانون دان ہیں، ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو آپ نے، ظاہر ہے کانفیڈینشیلٹی کا آپ نے ایک عہد لیا ہوتا، اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے آپ کی، وہ لہرانا درست تھا اگر وہ سائفر تھا؟ 1000 دفعہ درست تھا وہ سائفر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استغاثے کا کیس یہ ہے کہ سائفر اس جلسے کے ایک دن بعد خان کو ملا تھا، جو پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ تھا جس میں کاغذ لہرایا گیا تھا، تو اس وقت تو سائفر آیا ہی نہیں تھا۔ نہیں، استغاثے کا کیس یہ ہے کہ ایک سفارتی کیبل کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا، جس کے بعد بات 9 مئی تک پہنچی۔ نہیں، میں اب آپ کے اس سوال کا جواب دوں۔ سیاسی مفادات کے لیے دیکھیں، ایک فارن گورنمنٹ سے پیغام آتا ہے، یہ ہماری خود مختاری میں اور ہماری آزاد جو ہماری پالیسی ہیں اس میں کلم کلا مداخلت ہے۔ کون سی قوم جو ہیں ان کی غیرت یا حمیت یہ تقاضا کرے گی کہ امریکہ یا کوئی بھی دوسری ریاست جو ہیں وہ ان کے اندرونی معاملات میں اس قدر دخیل ہو کہ کہیں کہ گورنمنٹ کو چلتا کرنے، ورنہ نشان عبرت بنا دیں۔ ابھی آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ آج بھی امریکہ مداخلت کرے اور اس گورنمنٹ کو چلتا کرے؟ ابھی یہ آپ نہیں چاہ رہے؟ پہلے یہ اس سوال کا جواب تو میں مکمل کروں جی جی۔ تو لہٰذا خان جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنا تھا، انہوں نے عوام کے درمیان آ کے کہا کہ امریکی یہ چاہتے ہیں، تو یہ بتانا کہاں کون سی اخلاقیات کے تحت یا کون سے انٹرنیشنل کوویننٹ کے تحت اس پہ پابندی ہے کہ آپ اس میسج کو۔ اور دوسری بات، یہ عدالت میں کر لیں گے ثابت؟ آپ یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں عدالت میں ہمیں ثابت کیا ہوا ہے۔ دوسری بات، چیف ایگزیکٹو ہیں، کیبینٹ ہے، انہوں نے کہا کہ اس سائفر کو ہم ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ جب ڈی کلاسیفائی پاکستان کا چیف ایگزیکٹو نہیں کر سکتا ہے تو پھر کون کر سکتا ہے؟ سیکشن افسر کرے گا۔ تیسری بات جو آپ نے کی، جو ابھی آپ نے سوال کیا، مداخلت والا، مداخلت، اب آپ کہتے ہیں کہ امریکی اب مداخلت کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں جو حقیقی آزادی کا سلوگن ہے خان کا وہ یہی ہے کہ نہ اندرونی مداخلت اور نہ بیرونی مداخلت۔ حکومت جو بنے گی عوام کے ووٹوں سے، وہ کسی بھی بیرونی اور اندرونی مداخلت جو ہیں اس کو پرمٹ نہیں کرے گی کہ ہمارے معاملات اندرونی پالیسی یا بیرونی پالیسی سیاسی حکومتیں کریں گی، سیاسی حکومتیں کریں۔ آپ کی ملاقات کبھی خان صاحب سے آخری؟ 2 دن قبل۔ 2 دن قبل۔ بہت سارے لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ڈیل آفر کی جا رہی ہے، کیا اس ملاقات میں کوئی ایسا ذکر ہوا؟ ان کو کہا جا رہا ہے ملک سے باہر چلے جائیں؟ ڈیل ابھی انہوں نے چھوڑا کیا ہے ڈیل کے لیے؟ سب کچھ تو نچوڑ لیا، ہماری مینڈیٹ انہوں نے چوری کر دی۔ 9 مئی کے نام پہ جو ہمارے ورکر کے ساتھ اور ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا اور جو بدستور جاری ہے، اس کے بعد ریزرو سیٹیں جو ہیں انہوں نے چوری کر لی۔ ان کے بعد خان کی جو انکارسریشن ہے جیل میں، یہ ابھی تک بدستور جاری ہے۔ ہماری خواتین اندر ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، حکومتیں وہ لوگ بنا گئے
جنہوں نے حزب اختلاف میں 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھنا تھا. تو لہٰذا اب کیا ڈیل, انہوں نے تو ہمیں بالکل دیوار سے لگا دیا. لیکن کیا ہوئی ہے کوئی ڈیل کی بات؟ کوئی ذکر خان صاحب نے ایسا کیا؟ کیونکہ کچھ آپ کو پتہ ہے سینئر جرنلسٹ بھی اس کا دعویٰ کر رہے ہیں, سو آپ کی کیونکہ ملاقات ہوئی ہے, سو میں آپ سے فرسٹ ہینڈ پوچھ رہی ہوں, کوئی ایسا ذکر انہوں نے کیا خان صاحب نے؟ دیکھیں, جو لوگ یہ معاملات چلا رہے ہیں وہ پلان بی ضرور رکھتے ہیں کہ تاکہ کوئی بہت ہی آڑے وقت میں یا مشکل وقت میں ہمارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ ہو. ٹھیک ہے شیر افضل مروت, سب کچھ آپ کے اپنے بھی ظاہر معاملات ہیں, کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جی بریک کے بعد واپس آئیں گے. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت صاحب سے. پی ٹی آئی تو مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ خان ڈیل نہیں کرے گا, لیکن کچھ بلاگرز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان نے کہا کہ مجھے امریکہ یا لندن بھیج دیں, سعودی عرب نہیں جاؤں گا. نہیں, یہ غلط بیانی ہے. خان اگر یہ بات کرتے تو 8 ماہ قبل کرتے, اور خان اگر ٹوٹ جاتے تو 8 فروری نہ آتی. کب تک رہیں گے وہ جیل میں؟ کیسز کیوں اتنے سلو ہیں؟ یہ بھی خبر ملی کہ شاید خان صاحب کو تشویش ہے کہ کیسز کا پروسیس بڑا سلو ہے, پھر بلے کا نشان آپ لوگ ابھی تک واپس نہیں لے پائے, یعنی کہ جو قانونی لڑائی اس کے حوالے سے کیا ہی از انہیپی؟ قانونی لڑائی جو ہے نا, ہم لڑ سکتے ہیں, وکیل لڑتے ہیں مخالفین کے اگینسٹ عدالتوں کے سامنے, لیکن وکیل وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں جو عدالتوں کے ساتھ ہو. بڑی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے عدالتیں انصاف نہیں کر رہی آپ لوگوں کے ساتھ؟ ابھی بھی کوئی نہ روزانہ خبر آتی ہے, روزانہ پنجوتا صاحب بھیجتے ہیں ہم سب کو میسج کے بری ہو گئے خان صاحب ایک اور کیس میں ضمانت کی توسیع ہوگی ہے, تو کیا کوئی ریلیف نہیں مل رہا عدالتوں سے؟ انصاف کا تو کچومر نکال دیا ہے عدالتوں نے. انصاف یہ انصاف ہو رہا ہے. میں گنوانے پہ شروع ہو جاؤں کہ کیا کیا ناانصافی نہیں ہوئی ہے. سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ جس بے ڈھنگ انداز میں اور جو انصاف کے منافی خان کے ٹرائل ہوئے, اور جس کا پورے پاکستان کو علم ہے, نہ دفاع کا حق ہے نہ وکیل کا حق ہے, اور یہی ٹرائل ہوئے ہیں, اور سارے مسند کیا ان پوائنٹس پہ ریلیف نہیں ملے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک تو دیکھیے نا, نواز شریف کو جب سزا ہوئی تو سب سے بڑے کورٹ سے ہو گئی, ان کے پاس اپیل کا حق ہی نہیں تھا, کوئی فورم نہیں تھا. آپ لوگوں کے پاس اپیل کے فورمز تو ہیں اور آپ جا بھی رہے ہیں اپیل کا فورم کسی نے احسان تو نہیں کیا ہے, وہ تو دنیا بھر میں ہر سزا کے خلاف اپیل کا حق ہوتا ہے. تو لہذا اگر آپ ایک شہری کو 10 یا 14 سال سزا دیتے ہیں اور آپ یہ بھی کہیں کہ اپیل بھی نہ کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ابھی تو اپیلوں کا حق تو ہے نا, آپ اپیلوں سے بھی مایوس ہیں, آپ کو لگتا ہے وہاں بھی یہ کچھ ہوگا؟ نہیں, ہم مایوس نہیں ہیں اپیلوں سے, لیکن سائفر کیس میں ٹرائل 18 دن میں ختم ہو گئے, اور اپیل جس میں صرف دیکھیں 18 دن میں کیا ہوا, نقولات دیے گئے, فرد جرم عائد ہوا, 25 گواہان ایگزامن ہوئے, بیان ملزم ہوا, آرگومنٹس ہوئے, کیس ختم ہوا. یہ 18 دن میں ہوا. اور یہاں اپیل میں 1 مہینے سے زیادہ ہمارا وقت ہو گیا ہے دائر کیے ہوئے, اور یہاں پہ صرف بحث ہونی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا ہے. تو لہٰذا جتنی صورت سے ٹرائل کنکلوڈ کی اتنی صورت سے اپیل بھی فیصلہ ہونے چاہیے. مونس الہی صاحب کا ایک بیان ظاہر ہے, مونس الہی صاحب آپ کو خان صاحب کے قریب, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو وکیل ہیں وہ زیادہ پریس کانفرنسز اور ٹاک شوز اور ہلکے کی سیاست کی طرف چل پڑے ہیں. جو خان کے وکیل ہیں ان کو توجہ خان کے کیسز پہ دینی چاہیے, اور ہم یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ایک چیز کا میں آپ کو تفریق کر دوں. ابھی خان صاحب جن کیسز میں اندر ہیں ان میں صرف 2 وکیل ہیں جو بیسیکلی ذمہ دار ہیں خان صاحب کے ان اپیلوں کی سماعت کے. ایک ہے علی ظفر صاحب اور ایک ہے سلمان صفدر صاحب. ٹھیک ہے. باقی ہم جو ہیں جتنے بھی اور وکلا ہیں ان کا ان کنوکشن کے کیسز سے یا آرگومنٹ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. ہمارے پیشے میں جو وکیل جو کیس دائر کر دیتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے, وہ جانے اور ان کی اپیل جانے. البتہ ہم معاونت دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. بقایا جو وکلا ہیں, یعنی میں ہو گیا, اب میں کبھی جیل کے کیسز دائر کر دیتا ہوں, کبھی ریٹ پٹیشن دائر کر دیتا ہوں, کبھی جلسے کے لیے پٹیشن دائر کر دیتا ہوں. لیکن یہ جو خان کی رہائی کے کیسز ہیں وہ خان کے اپنے احکامات کے تحت صرف یہ 2 وکلا ڈیل کر رہے ہیں. تو مونس الہی کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ خان کی رہائی پر زیادہ توجہ نہیں ہے ان کے وکلا کی؟ میں آپ سے لیگل اوپینین مانگ رہا ہوں. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ جو رہائی ہیں عدالتوں سے ان کا تعلق صرف ان 2 وکلا کے ساتھ ہے. نہیں, وہ صحیح کام کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ صحیح ڈیفینڈ کر رہے ہیں خان کو, صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ بہترین انداز میں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ عدالت کی نیٹیگریٹیز اور عدالت کی ٹیکنیکلٹیز یہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ہم اس سسٹم سے خائف بھی ہیں, عدالتی نظام سے,
تو لہٰذا ان حالات میں جو بیسیکلی ہاسٹائل سرکمسٹانسز ہیں، ان میں ان وکلاء یا خان کی لیگل ٹیم کی کارکردگی جو ہیں بہت اچھی ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے، جو آپ کا اپنا ذاتی ایک معاملہ چل رہا ہے، آپ ایک آڈیو کا ذکر کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف ایف آئی اے میں ایک شکایت گئی ہوئی ہے مریم نواز کے بہاف پہ، نون لیگ کے ایک لیڈر لے کے گئے ہوئے ہیں۔ آپ کے پاس جب وہ معاملہ آیا، آپ کے پاس ایک آڈیو کلپ آیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جس بندے کو ہائر کیا گیا خدا نخواستہ آپ کے قتل کے لیے، اس کی طرف سے ہی وہ آپ کو آیا کلپ؟ اس نے اپنے خالازاد کو بھیجا، کنٹریکٹ کلر نے، خالازاد نے ایم این اے کو بھیجا، بنو کے ایم این اے کو، بنو کے ایم این اے نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ کون ہے ایم این اے؟ یہ نسیم علی شاہ صاحب۔ نسیم علی شاہ صاحب۔ تو جب آپ کے پاس وہ آیا تو آپ نے وہ ایف آئی آر وغیرہ نہیں درج کروائی؟ میں نے دی ہے نا درخواست ایف آئی اے میں، ایف آئی آر کے لیے۔ ایف آئی اے میں دی ہے؟ ایف آئی اے میں کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ واٹس ایپ کے تھرو یہ تھریٹس آئے ہیں، تو اس میں سائبر ایلیمنٹ آ جاتا ہے، صحیح۔ الیکٹرانک آفینس۔ لیکن آپ کی گفتگو جو ہے وہ پہلے آ گئی تھی منظر عام پر، اور آپ کے خلاف جو اپلیکیشن ہے ظاہر ہے وہ پہلے کی گئی ہوئی ہے؟ نہیں، پہلے میں نے میڈیا کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ محترمہ کے بہاف پہ یہ پلاننگ ہوئی ہے، تو اس میڈیا ٹاکس کو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا، جس پہ ان کے ایک وکیل صاحب نے درخواست دے دی کہ جی یہ میرے اس اعلان سے مریم نواز کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، کیونکہ میری فالوئنگ بہت زیادہ ہے، شاید محترمہ کی کم ہوگی، تو لہٰذا الٹا چوٹ ڈانٹے کوتوال کو دم کیا میرے لیے ہیں، $1,00,000 میرے لیے ادا ہوئے۔ کیوں آپ کے لیے کیوں ادا کریں گے؟ یہاں پہ اتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، آپ سے زیادہ سخت بات کرتے ہیں، آپ سے زیادہ لڑائی کرتے ہیں، وائی یو؟ آپ نے یہ نہیں سوچا؟ یہ تو ان سے یہ بھی پوچھے نا کہ میرا فارم ہاؤس کیوں گرایا تھا، ان سے یہ بھی پوچھے نا، وہ تو ان کا کہ دعویٰ۔ میرے رشتہ دار کا مرڈر کس کھاتے میں ہوا ہے؟ لیکن آپ کو یہ پکا ہے کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے اور کسی پہ شک نہیں ہے؟ نہیں جی، تو میرے خالازاد کر رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا، صرف یہ تو نہیں کیا ہے۔ لاہور میں مجھے کنہوں نے گرفتار کیا؟ یہ محسن نقوی کون تھا؟ اس وقت لاہور کا چیف منسٹر تھا، آج کل کدھر ہے؟ ادھر ہی آ گیا۔ وہ سارے کیئر ٹیکر کدھر چلے گئے؟ وہ سارے کیئر ٹیکر آ گئے، اپنے ہی استبل پہ پہنچ گئے، تو لہٰذا یہ بہرحال یہ جو لیکن کوئی مطلب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا جن سے بہت مخالفت ہے، مخاصمت ہے، مطلب کسی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کی درگت بنائی ہے۔ آپ پی ٹی آئی والوں کو بٹھائیں، یہ جتنے منیز ہیں ایک ایک کو سنیں، ایک ایک کی اپنی کہانی ہے، کیا ظلم و جبر نہیں ہوا ہے، بچے ان کے اغوا ہوئے، مارا پیٹا گیا، کاروبار بند کیے گئے۔ 2 سال سے ہم اس جبر، اس یزیدیت کو فیس کر رہے ہیں، صرف میں ایکسیپشن نہیں ہوں۔ جو ہاتھ آیا ہے سب کے ساتھ وہ ناروا رویہ اور ظلم کیا گیا ہے کہ اگر آپ ان کو سنیں۔ تو آپ کے پاس جو ثبوت ہے، ظاہر ہے کیونکہ آپ وکیل ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا فورنزک ہو اور وہ ثابت ہو سکتا ہے؟ سب کچھ میں نے چین دیا ہے۔ نمبر 1 چین کیا ہے؟ دبئی میں وہ کنٹریکٹ کلر ہیں، اس نے اپنے خالازاد کو بھیجا، خالازاد نے ایم این اے صاحب کو بھیجا، اور ایم این اے صاحب نے مجھے بھیجے۔ میرا بیان ہو گیا ہے، ایم این اے صاحب کا بیان ہو گیا ہے، میں نے وہ تمام ایویڈنس ان کو دے دیے، تو لہٰذا یہ سب لوگ میرے لیے جھوٹ بولیں گے، یہ آواز فرضی بنائیں گے، جیلی بنائیں گے، پھر اس میں وہ انڈین کی آواز ہے جس نے $1,00,000 پیمنٹ کی ہے، یہ ساری جھیلی ہیں۔ لیکن یہ تو اب ایک جو یہ انڈین والا اینگل ہے یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ مریم نواز کے لیے کوئی انڈین پیمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ انڈین تو ان کے بڑے عزیز ہیں، گجرال کو آپ بھول گئے ہیں، وہ جو ان کے یہی اسٹیٹ کا بیانیہ تھا ریاست کا کہ جی ان کے ملوں سے کون برآمد ہوئے، وہ ان کے وہ دورے، وہ جو انڈین لیڈر کے ساتھ اور ریاست کا، وہ کہیں ثابت نہیں ہوا کہ ان کی ملوں سے کوئی نکلا ہے؟ ثابت تو ان پہ وہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی ثابت نہیں ہوئی ہے جس میں آج بھی وہ رہ رہے ہیں۔ نظام ہے نا پاکستان کا، ایون فیلڈ اب تو ان کو ایکویٹل مل گیا، ایکویٹل مل گیا، ہاں مبارک ہو ان کو۔ کون سا ایکویٹل؟ یہ جو گھر ہیں جن میں یہ رہ رہے ہیں یہ ان کے نہیں ہیں، بس اسی ایکویٹل سے آپ سمجھ جائیں کہ یہ ہمارا نظام کتنا بوسیدہ، کتنا بدبودار ہے۔ اب مجھے آخری بات جو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے کہ آپ کے ایک طرف کے کچھ آپ کے جو رہنما ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، وہ مسلسل یہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب بات کرنے کے لیے اور پی ٹی آئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہیں تیار، تو کیا ہے کیا؟ اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ لوگ چاہیں گے کہ کوئی بات چیت ہو، کوئی بات آگے بڑھے؟ معاملہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالتی نظام سے بھی آپ خائف ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے طے تو کرنے ہیں یہ معاملات، یا نہیں جدوجہد سے ہوں گے؟ میرا خیال یہ ہے
کہ وہ وقت بھی شاید اب گزر گیا کہ بات اسٹیبلشمنٹ کے بس میں ہوتی. اب تو اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ پورے مینڈیٹ کی چوری کو ریورس کس طرح کرے گی؟ یہ تو جب تک سپریم کورٹ جو ہیں اس کو وہ آن بورڈ نہ ہو اور وہ یہ ضروری نہ سمجھے کہ بھائی واقعی اس کی ایک آڈٹ ہونی چاہیے، تو لہٰذا جتنے ایام گزرتے جاتے ہیں ہم اتنے ہی ارریورسیبل ہوتے جاتے ہیں. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں دیر ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، رہنما تحریک انصاف. آپ نے گفتگو سنی جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے. یوم پاکستان اور پاکستان کا نوجوان آج کس کی طرف دیکھے، اس کے پاس کون رول ماڈل ہے؟ سیاست کی طرف دیکھے، حکومت کی طرف دیکھے، ریاستی اداروں کی طرف دیکھے، کہاں دیکھے؟ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی یوم پاکستان، اور جب ہم مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی عسکری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، خطے میں جو ایڈورسریز ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہمارے مخالفین ہیں، نہ صرف ان کو پیغام دیتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم دفاعی لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. پاکستان کے پاس بہت سارے ایسے اثاثے ہیں جن کا پوٹینشیل شاید ہم نے استعمال ابھی تک نہیں کیا. جو خواب پاکستان بنانے والوں نے دیکھا تھا، یہ اس کی مکمل تعبیر نہیں ہے جس پاکستان میں آج ہم رہتے ہیں. ایک اثاثہ جو بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کو کیسے تعمیری طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے سوچا ہے کہ خصوصی سیگمنٹ کیا جائے اور کچھ نوجوان لیڈرز کو یہاں پر دعوت دی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، سب سے پہلے تو زین صاحب. زین بلوچ جو ہیں وہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور جو نوجوان اس وقت پاکستان میں بہت مثبت کام کر رہے ہیں، نہ صرف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے بہت سارا کام بھی کرتے ہیں. اجبال رئیسانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی اس وقت کی جو قومی اسمبلی ہے اس میں نوجوان سب سے کم عمر یہ پارلیمنٹیرین ہیں. جمال رئیسانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جمال، پہلے تو آپ کی طرف آؤں گی. ظاہر ہے جو عملی سیاست ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن ظاہر ہے جو نوجوان ہوتا ہے وہ سب سے ضروری اس کی زندگی میں جو موٹیویشنل ایک چیز ہوتی ہے وہ رول ماڈلز ہوتے ہیں. کیا پاکستان کے نوجوانوں کے پاس آج رول ماڈلز ہیں؟ کیا اگر ہیں وہ رول ماڈلز تو ہم ان کو واقعی اتنا سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو دکھا سکیں کہ دیکھیں اگر آپ اچھا کام کریں گے تو آپ پاکستان میں یہ کنٹریبیوشنز کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاکستان اس وقت ایک بہت چیلنجنگ مرحلے سے گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت شاید آ گیا ہے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود بیٹھ کر کریں. اور جب بات ہوتی ہے نوجوانوں کی، جیسے آپ نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ رول ماڈلز ہوں. ہر کوئی کا اپنا ایک مخصوص رول ماڈل ہوتا ہے، خواہ وہ سیاسی حوالے سے ہو یا سوشل حوالے سے ہو. تو لیکن اگر ہم بگر پکچر میں دیکھیں، اگر اسلامی طور پہ دیکھیں تو ہمارا رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ان میں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور میں نہ تو ہوں گے نہ ہی پیدا ہوں گے. جہاں تک بات ہے سیاسی رول ماڈلز کی، بالکل ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہر لیڈر کے اپنے کچھ یونیک ان کے ایبلٹیز ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی تو ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کرزمیٹک لیڈرشپ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیسائزو ہے. اور اگر بات کرتے ہیں نون لیگ کی تو ان کی ریزیلینٹ لیڈرشپ ہے. تو ہر ایک لیڈر کا اپنا ہوتا ہے. لیکن اچھا، اگر ہم بہت اس اچھے کو طریقے سے کیٹیگرائز کیا آپ نے. میں آپ کو واپس آتی ہوں. یہ جو کیرزما ہے ظاہر ہے اس کو ہم نے ہیرو شپ میں اور پھر ہیرو شپ سے ایک ڈیزاسٹر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں. نوجوان جنرلی اگر ہیرو شپ میں چلے جائیں گے زین تو مشکل ہو جائے گی. آپ آئی نو کہ پیغام پاکستان کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ان کے لیے بھی کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو قومی یکجہتی کا ایک ایلیمنٹ ہمیشہ سے رہا، چیلنجز تو بہت ہی تھے لیکن اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ سب سے بڑا چیلنج بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا. اس سے کیسے نمٹا جائے، اس کو کیسے فیس کیا جائے؟ جی بہت شکریہ تنزیلہ. جی ٹی وی آپ نے آج مدعو کیا. دیکھیں، ہمارا اس وقت صرف المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تمام گفتگو کو صرف سیاست کی ہی نظر کر جاتے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم سیاست کرتے ہیں یا اگر ہم جس طرح سے ابھی جمال نے ذکر کیا کہ ہر لیڈرشپ کی اپنی ایک مین پوائنٹ ہے.
تو ہم کیوں نہ سب اپنے اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے اس طرح سے اپنے آپ کام کو انجام دیں کہ ہم کس طرح سے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، کس طرح سے اگر میری کیریزمیٹک پرسنالٹی ہے وہ میرے ملک کو کیسے فائدہ پہنچائے گی، اگر میری لیڈرشپ ریزیلینٹ ہے یا ڈیسائسو ہے، تو اس کا جو اینڈ گول ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے لیے اور ہماری ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ایسے دائروں میں پھنس جاتے ہیں جس میں پھر ہم شاید اپنی آپ میں یا اپنی لیڈرشپ کو دیکھتے ہوئے کسی شخصیت پرستی میں پھنس جاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہاں ہم ملکی مفاد کو کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں، نقصان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اصل میں تو مسئلہ یہ آج صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی کہا اپنے جو یوم پاکستان کا ایک شاندار ہم نے پریڈ کا ایونٹ دیکھا جو ہر سال پاکستان میں ہوتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ملک کے لیے سوچیں۔ جمال کیسے جو بنیادی نقطہ ہے کہ ہم تقریباً مختلف اندازے ہیں لیکن 60% 64% کے قریب نوجوان آبادی ہے پاکستان کی، ان کو کیسے وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے، کیسے وہ اپرچونٹیز ملیں، کیسے وہ روزگار کے مواقع ملیں، کیسے وہ تعلیم ملے جو ان کا حق ہے، جو دنیا کے ساتھ مقابلے کی تعلیم ہو، یہ کرنا تو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری رہی ہے، اور اگر ناکام ہے، اگر ریاست ناکام ہے تو ظاہر ہے حکومتوں کی وجہ سے ریاست ناکام ہے۔ اس میں بالکل، اس میں یہ بات ضرور واضح ہونا چاہیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا حق کی طرح مانگیں، کیونکہ انفارچونیٹلی ایسا رہا ہے کہ ہم حق کو بھیک کی طرح مانگتے ہیں، جیسے کہ بلوچستان میں بالفرض ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حقائق پتہ نہیں کہ ہمارا حق کیا ہے، ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ دوسری طرف جہاں آپ نے ذکر کی صدر آصف علی زرداری صاحب کا، بڑا انہوں نے پولیٹیکل جو میچورٹی ہے اس کے مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑا اچھا پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ سپلیمنٹری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ آپ کانفلکٹ رکھیں، پولیٹیکل کانفلکٹس نارمل ہونی چاہیے، کمپٹیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کانفلکٹ کو ایک دائرے میں رکھیں، کیونکہ اگر اس کانفلکٹ کو آپ وائلنس کی طرف تبدیل کرتے ہیں، پھر وہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جو آنے والے جنریشنز ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ میرا خیال ہے بالفرض اگر آپ کانفلکٹ کی دیکھ رہے ہیں کہ جگہ ہم ڈیفرنس کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ اختلاف رکھ لیں، تصادم نہ رکھیں، بالکل بالکل ٹکراؤ نہ رکھیں، بالکل تو یہ حل ہو سکتا ہے۔ زین ٹکراؤ کی طرف کیوں بات چلی جاتی ہے؟ ظاہر ہے جو ریاست ہے، جب ریاست کو جانچا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جو بالکل حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے، وہ کرتی کیا ہیں، اور اس میں آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس غلطیاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور شاید جب تک آپ اتحاد نہیں لے کے آئیں گے اپنی صفوں میں، تب تک آپ مشکل فیصلوں پہ عمل درآمد بھی نہیں کرا پائیں گے جو کرنے ضروری ہیں۔ آپ ان کو کیے بغیر تو آپ کے پاس چارہ نہیں ہے کوئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، ایک بڑا سمپل سا فارمولا ہم اپنی گفتگو میں اکثر جب میں ٹریننگز وغیرہ بھی کرتا ہوں تو ہم اس میں کرتے ہیں کہ اگر ہم اس مائنڈ سیٹ کو کہ ڈفرینٹ جو ہے، ڈفرینٹ از اکول ٹو ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ از ناٹ اکول ٹو رانگ، یعنی اگر کچھ مختلف ہے تو اس کو مختلف سمجھ لیجئے، اس کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ایز اے نیشن اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ریاست، آلریڈی ہم اس پہ کافی کام ہو رہا ہے، پیغام پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، نوجوانان پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی گفتگو زیادہ ہو، اور ہم اس بات کو ترغیب دیں کہ ہمیں بہت سی اختلافات ہوں گے، بہت سے ہمارے ایسے ایجنڈاز ہوں گے جس پہ ہم شاید اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوں یا اپنی جماعت کا دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں پاکستان کا جو ایک مقصد ہے اس وقت، اگر ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم اکانومی پہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت ضرورت ہے کام کرنے کی، تو اگر ہم سب سے پہلے معیشت پر ہی اکٹھے ہو جائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کون کون سی ایسی چیز ہے جو ہم معیشت کے ایسے فیصلے لیے جائیں جہاں پہ ہم ملک میں فائدہ لا سکیں، اور پھر اپنے پولیٹیکل ڈیفرنسز کو، اپنی جو ہماری ڈیموکریٹک پروسیس ہے، جو ہماری ڈیموکریٹک لڑائی ہے، وہ بالکل ضرور اپنے اینڈ پہ لڑتے رہیں، لیکن وہ اس لڑائی کو یا اس بحث کو اس نہج دے جائے کہ ہم ایک دوسرے سے ذاتیات پر آئیں، اور ذاتیات سے بڑھ کر ہم اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ پر لے جائیں۔ تو آئی تھنک یہ پرائرٹیز کو ہمیں سیٹ کر لینا چاہیے۔ نوجوان ضرور آج مجھے اس گفتگو کو اگر سن رہے ہیں تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ آنے والے سیاست کے وقت میں بھی اگر ان کو سیاسی طور پر بھی مضبوط ہونا ہے تو ضرور ہوں، لیکن اپنی لیڈرشپ کو بھی، اپنی جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ پیغام دیں
کہ ہم ضرور سیاست کریں گے لیکن ہمارے لیے ملک جو ہے سب وہ سے اولین پہلے ترجیح ہے. جمال، میں یوم جمال سے پوچھ پاکستان لیتا کے ہوں حوالے سے کہ کیا آپ سیاست میں آنے کا مقصد کیا جی ہے؟ ٹھیک ہے مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم نے ملک کو بہتر کرنا بالکل ہے. جمال، کیا بالکل میسج دیں گے بالکل آپ یوم پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ آپ نوجوان جو لیڈرشپ ہے بالخصوص پارلیمان کے اندر ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو سیاست کو ظاہر ہے جتنا پراگندہ کیا گیا ہے، سیاست پہ جتنا مسٹرسٹ ہے اور اکراس دا بورڈ ہے تمام سیاسی جماعتوں پہ، تمام سیاستدانوں پہ، جہاں بھی ان کا ذکر ہوتا ہے کہا جاتا ہے یہ تو کرپٹ ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو ملک کھانے کے لیے آئے ہیں، تو اس مسٹرسٹ کو بھی ظاہر ہے ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ہونا چاہیے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مظاہرہ ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے پولیٹیکل میچورٹی کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بالفرض الیکٹڈ پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بلیم گیم کے تحت ہم ایک دوسرے کا جو موقف ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکانومیکل چیلنجز کو ایڈریس کریں، اپنے عوام کے جتنے بھی گریونسز ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں، پارلیمان پر ان کے لیے آواز اٹھائیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ سیاست ہم سیاست کا جو ایک عمل ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہونا جی چاہیے کہ اگر آپ کا آئیڈیا یا میرا آئیڈیا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہم رکھتے ہیں، ہم اپنی آئیڈیاز ایک دوسرے کے اوپر بندوق کی نوک پر ہم مسلط کریں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر بالکل سیاست کرنا ہے تو بالکل سیاست کریں، ٹھیک ہے. بالکل ون نفرت نہ لاسٹ کریں، کامنٹ زین، تنقید بڑا کوئک سا، تنقید کیسے کریں ٹرسٹ لیکن واپس لایا جائے بدتمیزی نہ نوجوانوں کا کریں. سسٹم کے اندر؟ کوئک کامنٹ. سوری آپ کی آواز نہیں آئی میں مجھے. نے کہا کوئک کامنٹ آپ کیجئے، کیسے ٹرسٹ واپس لایا جائے نظام میں، نوجوانوں کا پورے نظام میں؟ دیکھیں جی، انگیجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر مسئلے کا حل، انگیجمنٹ اینڈ ڈائلاگ. آپ نوجوانوں کو انگیج کریں. ہم جیسے پیغام پاکستان کے تھرو کر رہے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو انگیج کریں، آپ ان کو عملی جو گفتگو ہے اس میں لائیں، ان کو فیصلہ سازی میں لائیں اور ڈائلاگ ہو یونیورسٹیز کے تھرو، نوجوانوں کے تھرو، مختلف سیمینارز کے تھرو، اور پھر ان سے جو ریکمنڈیشنز نکلتی ہیں ان پر واقعی عمل کیا جائے ٹھیک تاکہ ہے. وہ نوجوان کو یہ کانفیڈنس ملے کہ ہاں جو میں نے گفتگو کی گئی تھی، جو مجھ سے بات ہوئی تھی، اس پر عمل بھی کیا زین گیا ہے اور ان بلوچ کے لیے اور جمال ریحسانی، روزگار آپ اور دونوں کا بہت مختلف چیزیں شکریہ پیدا جی. کی. انگیجمنٹ اینڈ ڈائلاگ از دا پروسیس، اور ظاہر ہے نوجوانوں کی آواز جب پالیسی سازی اور فیصلہ سازی میں ریفلیکٹ کرے گی تو ہی پاکستان میں ان کی کنٹریبیوشن تعمیری ہوگی، مثبت ہوگی، اور وہ جو سٹیکس ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہی ہوگی جو لیڈرشپ پاکستان کی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں مختلف شعبوں میں. آج کے لیے اتنا ہی جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.